मम मुझे सर्दी लग रही है, वो घूमते सर के साथ बोली। वो स्विमिंग पूल में गिरी थी, उसे तैरना नहीं आता था। जब मुलाजिम ने उसे बचाया, उसी लम्हे अरमान शाह की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। उसे मुलाजिम के करीब देखकर उसका रंग सुर्ख पड़ा था। गुस्से से करीब जाते मुलाजिम को पीछे धक्का देते उसे अपनी जानिब खींचा तो वो बेहोश हो चुकी थी। वो उसे बाहों में उठाए अपने कमरे में लाया। बेशक उसने उसे बीवी कबूल करने से इनकार किया था, पर थी तो उसी के निकाह में। वो शदीद गुस्से में उसके करीब आया, पर उसका भीगा सरापा देख दिल की धड़कन बेइख्तियार बढ़ी। वो उससे नफरत करता था, पर दिल की बगावत पर मजबूर होते बेइख्तियार उसके ऊपर। हया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां जिंदगी सादगी और मेहनत से इबारत थी। उसके घराने के हालात कुछ अच्छे ना थे और उस पर एक बोझ थे। वो एक खामोश तबा और साबर लड़की थी, जिसकी आंखों में एक अनजाना सपना पल रहा था। एक बेहतर जिंदगी का सपना, जहाँ फिक्रें कम हों और खुशियाँ ज्यादा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका ये सपना एक ऐसे शख्स के हाथों पूरा होगा जिसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अरमान शाह शहर का एक मगरूर और दौलतमंद नौजवान था। उसे अपनी दौलत पर बहुत नाज था और वह अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का आदी था। उसकी दादी एक ज़ईफ लेकिन मजबूत इरादों वाली खातून थी, जो अपने पोते की बेराह रवि से परेशान थी। उन्हें लगा कि अरमान को जिंदगी की हकीकतों से जोड़ने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उसे बदल सके, और उनकी नज़र इंतखाब हया पर पड़ी, जिसकी सादगी और मासूमियत ने उनके दिल को छू लिया था। हया से उनकी मुलाकात एक हादसे के दौरान हुई थी। वैसे तो वो हमेशा गाड़ी से सफ़र किया करती थी, मगर उस रोज़ जब सिग्नल पर उन्होंने एक जख्मी बच्चा देखा, उसके सर से खून निकल रहा था और कपड़े फटे हुए थे। वो नरम दिल की खातून थी। भले ही उस बच्चे पर किसी और को तरस नहीं आया, मगर उनको आया। वो अपनी गाड़ी से निकल आई। ड्राइवर ने रोका, मगर उन्होंने अनसुनी कर दी। वो उस बच्चे के पास पहुंची ही थी कि ट्रैफिक खुल गई, और इससे पहले वो बच्चे को उठाती एक तेज रफ्तार बाइक उन्हें टक्कर मारता आगे बढ़ गया। वो तो अल्लाह का शुक्र था, टक्कर की वजह से वो सड़क के किनारे पर जा गिरी थी, और तभी पास से गुजरती एक परेशान हाल लड़की ने उनकी मदद की थी। वो हया थी। सड़क के किनारे मुख्तलिफ दुकानें थीं, जिनमें बेशुमार लोग भांत भांत की बोलियां बोलते मौजूद थे। सड़क के बाहरी किनारे गिर्द से अटे थे। बहुत दिनों से बारिश नहीं बरसी थी, इसलिए गर्मी का एक तूफान सा आया पड़ा था। ऐसे में हया घिसे हुए पुराने जूते पहने चलती हुई आगे को जा रही थी। उसने एक पुराना लॉन का सूट पहन रखा था और दुपट्टे को तहों की सूरत सर के गिर्द लपेट रखा था। उसके दिमाग में बेशुमार सोचें चल रही थी। नौकरी की तलाश में वो शहर तो आ गई थी, मगर बहुत जगह धक्के खाने के बाद भी उसे कोई जॉब अब तक ना मिल सकी थी। परेशानी से उसका बुरा हाल था। अगर जॉब ना मिलती तो वो गांव अपनी बीमार माँ का इलाज कैसे करवाती, अपनी इस जिंदगी को कैसे गुजारती, कहाँ जा सकती थी वो? कहीं भी नहीं। सवाल बहुत सारे, मगर उनका जवाब बस एक था, उसकी कहीं नौकरी लग जाना, जो इस सदी में तो नामुमकिनात में से लग रहा था। वो इन्हीं सोचों में महव थी कि उसकी नज़र सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसे अभी अभी एक बाइक वाला टक्कर मार गया था। बूढ़ी औरत अब जमीन पर गिरी थी। अपनी हेल्पिंग नेचर से मजबूर थी, इसलिए बिना सोचे समझे उनकी मदद को लपकी। आप ठीक हैं? वो उनको जमीन से उठाकर बोली। नगीना बेगम ने पहले सरता पैर उस दुबली सी लड़की को घूरा, फिर उसका हाथ थाम कर खड़ी हुई। मैं ठीक हूँ, ये कहकर उन्होंने चलने की कोशिश की, मगर अगले ही पल लड़खड़ा गई। हया ने उन्हें ऐन वक्त पर थाम लिया। फिर ध्यान ने देखने पर पता चला कि उनके पैर में मोच आ चुकी है। इतनी देर में ड्राइवर भी आ चुका था। हया ने उन्हें गाड़ी में बिठाया। नगीना बेगम ने जख्मी बच्चे को तलाशना चाहा, मगर वो अब कहीं नहीं था। हया उन्हें लिए सीधे अस्पताल आ गई। वो कोई बड़ा अस्पताल था जहाँ ड्राइवर उन्हें ले आया था। बाद में उसे पता चला कि यह अस्पताल उनके पोते अरमान शाह का है, इसलिए उन्हें जाते ही एडमिट कर दिया गया। हया ने हर वक्त उनका ख्याल रखा था। इतने में अरमान शाह भी अस्पताल पहुंच चुका था। ड्राइवर ने उसे भी कॉल कर दी। अपनी उखड़ तबीयत के बावजूद भी वो उस दिन पहली बार डरा हुआ लगा। बार बार वो उन्हें छूकर देखता। आप ठीक है ना? कैसे हुआ हादसा? वो कब से यही सवाल दोहराया जा रहा था। हया पीछे सोफे पर बैठी थी। अरमान ने एक बार भी उसकी जानिब नहीं देखा था।
ارے بس مدد کرنے گئی تھی اس زخمی بچے کی، مگر ایک موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی۔ دادی نے منہ بناتے سر جھٹکا۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح سڑک پر بچے صرف اور صرف بھیک کی وجہ سے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ترس کھائیں اور بھیک دیں۔ ارمان نے ناراضی سے انہیں پھر سمجھایا۔ میں کیا کروں اپنے دل کا جو کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا؟ دادی نے اس سے پوچھا تو وہ بھڑک ہی گیا۔ کیا ملتا ہے پھر نیک بن کر؟ لگوا لی نا چوٹ، کر لیا نا خود کو زخمی، اب مزہ آ گیا کہ اور چاہیے؟ اپنے سرپیرے پوتے سے ان کو اسی بات کی امید تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں مارے جا چکے تھے۔ تب سے اس سرد مزاج رکھنے والے لڑکے کی ساری دنیا اپنی دادی کے گرد گھومتی تھی، اور دادی نے اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ نیک کام کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، وہ واپس آپ تک پلٹ کر لازمی آتا ہے۔ دادی نے مسکرا کر پیچھے بیٹھی حیا کو دیکھا۔ اچھا تو آپ کے پاس واپس آیا کچھ؟ ہاں، مجھے بھی آج کوئی ملا جس کا دل میری ہی طرح نرم ہے۔ دادی کی مسکراہٹ بڑھ گئی، محبت سے حیا کو دیکھا، وہ بر وقت مسکرا کر سیدھی بیٹھی۔ میری نیکی ضائع نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے بھی ایک نرم دل انسان سے ملا دیا۔ ان کے کہنے پر ارمان اب پیچھے مڑا۔ ایک سانولی سی لڑکی بمشکل مسکرا کر اس کی دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بس چند پل ہی اسے دیکھا، وہ اسے پہلی نظر میں ہی بری لگی تھی، مگر دادی کی وجہ سے برداشت کرنا تھا۔ دادی نے اسے بتایا کہ اسی نے انہیں سڑک پر سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ ارمان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر اس کی دادی فطرتاً ایک نیک خاتون تھی اور حد سے زیادہ نرم دل، اس لیے وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی بہت زیادہ سراہتی تھی۔ حیا وہاں کچھ دیر رکی اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ یوں اسے دوبارہ عیادت کے لیے جانا پڑا۔ ارمان سے اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی دادی بہت باتیں کرتی تھی۔ 2 ہی دن میں وہ حیا کے ساتھ بالکل کسی دوست کی مانند ہو گئی۔ وہ اس سے اس کے گھر کے اور حالات کا پوچھ چکی تھی۔ حیا بھی ان کے ساتھ اپنا ہر دکھ بلا جھجک بانٹ دیتی تھی۔ پہلی بار اسے کوئی سننے والا میسر آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سادگی نگینہ بیگم کو اتنا متاثر کرے گی کہ وہ اسے ارمان کے لیے پسند کر لیں گی۔ یہ بات تو ارمان بھی نہیں سوچ پایا تھا، مگر دادی نے ایسا ہی کیا تھا۔ واٹ؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں اس گنوار لڑکی سے شادی کروں گا؟ یہ اس کا پہلا رد عمل تھا جب دادی نے اس سے حیا کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ پڑھی لکھی ہے، گنوار نہیں ہے وہ۔ اس کا پہلا اعتراض انہوں نے رد کر دیا۔ اس کا میرا کوئی میچ نہیں۔ ارمان بہت غصے میں لگتا تھا۔ تم لڑکی پسند کر رہے ہو، اپنی شرٹ پہننے کے لیے ٹائی نہیں جو میچ ضروری ہو۔ دادی تحمل سے بیٹھی تھی۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس نے سختی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ دادی نے اطمینان سے ٹیک لگائی اور حیا کا دیا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ان کے بگڑے پوتے کو ایک وہی لڑکی درست کر سکتی تھی۔ حیا نگینہ بیگم کو بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے اسی روز ہی سوچ لیا تھا کہ ارمان کی دلہن۔ دادی نے ارمان پر دباؤ ڈالا کہ وہ حیا سے شادی کرے، اور ارمان اپنی دادی سے بے پناہ محبت کے باوجود اس فیصلے پر سخت ناراض تھا۔ اس نے حیا کو کبھی ویسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں کسی ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جو اس کے معیار پر پورا نہ اترتی ہو۔ لیکن دادی کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ خود حیا بھی سن سی بیٹھی تھی۔ دادی نے اس کی ماں کا علاج کروانے کے لیے اسے بہت سارے پیسے دیے تھے۔ اب وہ ان کی احسان مند تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے لیے حمیں بھرنی پڑی، اور اس وقت وہ ارمان کے گھر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے اس تقریب میں شامل نہیں ہو پائی۔ یقیناً یہ شادی ایک رسمی اور بے روح تقریب تھی، جس میں حیا سہمے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھی تھی اور ارمان کے چہرے پر ناگواری کے آثار واضح تھے۔ ارمان نے شادی کی تمام رسومات زبردستی ادا کی، اور اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے کوئی احترام یا محبت نہیں تھی۔ حیا نے اپنی قسمت پر آنسو بہائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد حیا ارمان کے عالیشان گھر میں تو آ گئی، لیکن یہ گھر اس کے لیے ایک قید خانے سے کم نہیں تھا۔ ارمان نے اسے بیوی کے طور پر قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پہلی رات ہی اس نے حیا کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ناگزیر ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سجاوٹ کی ہر چیز گرا دی۔ وہ شدید غصے میں پاگل ہونے کا تھا، اور وہ ڈری سہمی بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹکی رہی۔ سب کچھ توڑنے کے بعد ارمان اس کے پاس آیا۔ کسی بھی طرح کے خوش فہمی میں مت رہنا، تم جیسے گولڈ ڈگر لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ امیر لڑکوں کو پھنساتے ہی پیسوں کے لیے ہو۔
وہ اسے شانوں سے پکڑ کر سختی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بیچاری آگے سے کیا کہتی، ڈری تھی، مزید سہم گئی۔ تم اپنی یہ شکل میرے سامنے نہ ہی لانا تو بہتر رہے گا۔ اس نے حیا کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ اس کا سر بیڈ سے لگا مگر وہ بنا پرواہ کیے کمرے سے نکل گیا۔ حیا اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر بیٹھ کر روتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا مگر اسے یہ چیز اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ ارمان اسے ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اس کا رویہ بھی تھا جیسا کہ اس نے بولا تھا۔ وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا اور اسے گھر کے ملازمین کی طرح سمجھتا تھا۔ حیا نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا، امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے۔ دادی جو اپنی صحت کی وجہ سے بستر پر تھی، ان دونوں کے درمیان سرد مہری سے واقف تھی۔ وہ حیا سے بہت پیار کرتی تھی اور ارمان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ حیا کو قبول کرے، لیکن ارمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ ایک دن دادی نے حیا کو اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لے کر کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی آسان نہیں ہے، لیکن صبر کرنا۔ ارمان باہر سے سخت ہے لیکن اس کا دل برا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ تمہیں ضرور سمجھے گا۔ لیکن دادی، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ حیا ہمدردی پا کر رونے لگی۔ دادی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہیں میری بچی، روتے نہیں ہیں۔ عورت اگر چاہے تو پتھر کو بھی دل بنا دے۔ تم ہمت مت ہارنا، ایک دن یہ پتھر بھی موم ہوگا۔ دادی اسے کافی دیر حوصلہ دیتی رہی۔ اس رات وہ انہی کے ساتھ کمرے میں سو گئی۔ حیا نے دادی کی باتوں سے کچھ حوصلہ تو پایا، لیکن ارمان کا رویہ بدستور سرد رہا۔ وہ گھر آتا، خاموشی سے کھانا کھاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ حیا اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس گھر کی ایک ناپسندیدہ فرد ہے۔ کیا وقت ارمان کے دل میں تبدیلی لا پائے گا؟ کیا حیا اس اجنبی ماحول میں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ اور کیا دادی کی امیدیں پوری ہوں گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور حیا نے ارمان کے گھر کے طور طریقوں سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی، دادی کی دیکھ بھال کرتی اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارتی رہی۔ ارمان اب بھی اسے دوری اختیار کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار انجانے میں ہی صحیح اس کی نظر حیا پر پڑ جاتی۔ وہ دیکھتا کہ کس طرح حیا دادی کی خدمت میں لگی رہتی ہے، کس طرح وہ ملازمین کے ساتھ احترام سے پیش آتی ہے، اور کس طرح وہ اپنی تنہائی میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ حیا بھاگتی ہوئی ارمان کے کمرے میں آئی۔ دادی کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی چلیں۔ حیا چلاتی ہوئی ارمان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس کی بات سنتے ہی سر پر دوڑا۔ دادی بستر پر اوندے منہ گری تھی، ان کی سانسیں بھی اٹک رہی تھی۔ ارمان پریشان ہو کر انہیں ہسپتال لے گیا اور حیا بھی ان کے ساتھ گئی۔ ہسپتال میں ارمان نے پہلی بار حیا کو دادی کے لیے فکر مند دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ مسلسل دادی کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس رات ارمان نے حیا کو پہلی بار دادی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حیا صرف ایک مجبوری کی شادی نہیں ہے، بلکہ وہ دادی کی سچی خیر خواہ ہے۔ دادی کی بیماری کے دوران ارمان اور حیا کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا۔ ارمان نے دیکھا کہ حیا کتنی صابر اور مضبوط ہے۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی اور ہمیشہ دادی کی خدمت میں پیش رہی۔ ارمان کے دل میں حیا کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا، اگرچہ وہ اسے تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ دادی کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور ارمان نے محسوس کیا کہ اس دوران حیا نے کتنی ذمہ داری سے کام لیا۔ اس نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور ہمیشہ خاموشی سے اپنا فرض نبھایا۔ ارمان کے ذہن میں حیا کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ دادی ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو ایک شام دادی نے ارمان اور حیا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمزوری کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ انہوں نے ارمان کا ہاتھ حیا کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا یقین کرو، حیا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارمان نے دادی کی طرف دیکھا اور پھر حیا کی طرف دیکھا۔ حیا کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو ارمان، میرے مرنے کے بعد تم اس بچی کا خیال رکھو گے۔ دادی بے حد دکھی تھی۔ ارمان نے دہل کر انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کسی بچے کی مانند ان سے لپٹ گیا۔ اس دوران حیا نے بھی جانا کہ ارمان سچ میں ایک نرم دل انسان ہے، بس حالات نے اسے سخت اور کٹھور بنا دیے ہیں۔
اچھا میں کہیں نہیں جا رہی مگر تم حیا کا خیال رکھنا، گلے سے لگے ارمان کی پیٹھ سہلاتے دادی نے اس سے کہا۔ اچھا نا رکھوں گا، وہ کسی ضدی بچے کی مانند مزید ان سے لپٹ گیا۔ حیا پاس کھڑی مسکرا کر دیکھتی رہی۔ ارمان نے دادی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں ایک ہلچل ضرور مچ چکی تھی۔ دادی کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ارمان کا رویہ فوری طور پر تو نہیں بدلا، لیکن اس میں ایک واضح فرق محسوس ہوا۔ اب وہ حیا سے بات کرنے لگا تھا، اگرچہ صرف ضرورت کی حد تک۔ وہ اس کے کاموں پر توجہ دیتا تھا اور کبھی کبھار اس کی تعریف بھی کر دیتا تھا۔ حیا یہ تبدیلیاں دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ارمان کو حیا کے ساتھ وقت گزارنے کا احساس ہوا کہ وہ کتنی سادہ اور معصوم ہے۔ اسے حیا کی وہ خامیاں نظر نہیں آئیں جو اس نے شادی سے پہلے تصور کی تھی، بلکہ اسے حیا کی خوبیاں نظر آنے لگی۔ اس کی رحم دلی، اس کا صبر اور اس کی وہ مسکراہٹ جو کبھی کبھار اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوتی تھی اور ارمان کے دل کو چھو جاتی تھی۔ ایک رات ارمان نے حیا کو رات کے باورچی خانے میں دیکھا۔ وہ دادی کے لیے ہلدی والا دودھ بنا رہی تھی۔ ارمان نے بے اختیار پوچھا، کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جی، وہ ہچکچاہٹ سے بولی، بالوں کی لٹ کانوں کے پیچھے اڑے سی۔ وہ اس کے بالکل پاس چلا آیا تھا۔ اس کی وجہ؟ نزدیک سے آئی آواز سن کر حیا چونک گئی اور پلٹ کر دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، دادی کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں ان کے لیے دودھ بنا رہی ہوں۔ ارمان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا، میں تمہاری مدد کروں؟ وہ تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا، لیکن پہلی بار وہ یوں آرام سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ حیا حیران رہ گئی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ دونوں نے خاموشی سے مل کر دودھ بنایا، اور اس دوران ارمان نے محسوس کیا کہ وہ حیا کے قریب ہونے پر بے چین نہیں ہو رہا، بلکہ اسے ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن یہ ارمان اور حیا کے درمیان ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ برف پگھلنے لگی تھی اور ایک نئی صبح کی امید پیدا ہو چلی تھی۔ دادی کو دودھ پلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ جب سے دادی بیمار ہوئی تھی، حیا ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ پہلی رات جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، تب اس کا رویہ اس کے ساتھ کتنا برا تھا۔ صرف اس رات ہی نہیں، بلکہ اس کا رویہ کبھی بھی حیا کے ساتھ درست نہیں رہا تھا۔ اس رات اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، مگر وہ اتنی جلدی قبول کرنے والا نہیں تھا۔ دادی کی صحت بہتر ہونے لگی تھی۔ حیا کی دن رات خدمت کا نتیجہ تھا۔ وہ جلد ہی چلنے پھرنے لگی، اور اس وجہ سے ارمان اور حیا کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی، لیکن ابھی بھی ایک رسمی فاصلہ موجود تھا۔ ایک دوپہر جب حیا لان میں مگن سی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ سکا۔ حیا کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، وہ زور زور سے چلائی۔ ایک ملازم نے اس کی آواز سنی اور فوراً مدد کے لیے اس طرف آیا۔ حیا بار بار چہرہ اوپر کر کے سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ملازم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسے بچانے پول میں کود گیا، بہت مشکل سے ہی صحیح۔ وہ حیا کو پول سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حیا سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے ارمان کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے حیا کو ملازم کے قریب کھڑے دیکھا، بھیگی ہوئی اور بے حال۔ ارمان کا رنگ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ملازم کو حیا کے قریب دیکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی ملکیت پر دست درازی کی ہو۔ غصے سے بھرا ہوا وہ تیزی سے حیا کی طرف بڑھا اور ملازم کو پیچھے دھکا دیا، پھر اس نے حیا کو اپنی طرف کھینچا۔ حیا پہلے ہی صدمے اور سردی کی وجہ سے کمزور تھی، اور ارمان کے اس اچانک اور غصے بھرے رد عمل سے وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ارمان نے حیا کو بے سدھ اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک اس نے ابھی تک حیا کو اپنی بیوی کے طور پر پوری طرح سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے نکاح میں تو تھی، اور اس وقت اس کی بے بسی اور ٹھنڈ سے کانپتا ہوا وجود دیکھ کر ارمان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ شدید غصے میں اس کے قریب آیا، لیکن جب اس کی نظر حیا کے بھیگے ہوئے سراپے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار بڑھ گئی۔ وہ حیا سے نفرت کرتا تھا، یا کم از کم یہ سوچتا تھا۔ کچھ رشتے حکایت سے چلتے ہیں اور کچھ شکایت میں بدل کر بہتر ہوتے ہیں، مگر کچھ زبردستی کے رشتے جب محبت میں ڈھل جائیں تو نہ شکایت رہتی ہے نہ حکایت، بس محبت ہی اس رشتے میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ان کے رشتے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھیگی ہوئی حیا جب ارمان اپنے کمرے میں لایا تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔
مگر اس کے بھیگے سراپے سے نظر چرانا مشکل تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، حیا کی کپکپاتی آواز سنائی دی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بولی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور جسم بے حسی کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ سوئمنگ پول میں گری تھی اور اسے تیرنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پانی سے بھیگی ہوئی، سردی سے کانپتی، وہ ایک بے جان پتلے کی مانند اس کے بازو میں لٹکی ہوئی تھی۔ بے شک اس نے اسے بیوی قبول کرنے سے انکار کیا تھا، پر تھی تو اسی کے نکاح میں۔ وہ شدید غصے میں اس کے قریب آیا، پر اس کا بھیگا سراپا دیکھ دل کی دھڑکن بے اختیار بڑھی۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، پر دل کی بغاوت پر مجبور ہوتے بے اختیار اس کے اوپر جھکا، اور اس رات اس نے حیا کو بیوی ہونے کے سارے حق ادا کر دیے۔ وہ رات پہلی رات تھی جب ارمان نے حیا کو بیوی کے طور پر مکمل قبول کیا تھا۔ مگر کیا اس سب کے بعد ان کا رشتہ درست ہو سکتا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ جب حیا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ارمان کے کمرے میں پایا۔ ارمان کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کو اس واقعے کی دھندلی سی یادیں تھیں، پول میں گرنا، ملازم کا بچانا، اور پھر ارمان کا غصے سے آنا اور اسے کھینچنا۔ آخری منظر اس کی یادوں میں دھندلا سا تھا، لیکن وہ ارمان کے غصے اور محبت کو محسوس کر سکتی تھی۔ اسے یاد آ رہے تھے غربت کے سبھی لمحے۔ دل ایک الگ ہی لہر پر دھڑکنے لگا تھا، لیکن ساتھ میں اسے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید ارمان اس واقعے کے بعد اس سے مزید دور ہو جائے۔ اس کا یہ گمان سچ ہی نکلا۔ ارمان نے اس کے بعد تھوڑا بہت بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ حیا کے دل میں جو ایک موہوم سی امید جاگی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلی بار کی طرح اس بار بھی حیا نے صبر کرتے ہوئے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو ارمان مزید غصے میں آئے گا۔ اس نے اس واقعے پر کوئی بات نہیں کی اور ارمان نے بھی نہیں۔ ان کے درمیان ایک نئی سرد مہری پیدا ہو گئی تھی، جس میں خوف اور ناگواری دونوں شامل تھے۔ دادی جو ابھی تک پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ پریشان تھی اور اکثر حیا سے اس بارے میں پوچھتی تھی، لیکن حیا ہمیشہ بات ٹال جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دادی کی صحت مزید بگڑنے لگی۔ ارمان اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ حیا نے اس مشکل وقت میں ارمان کا ساتھ دیا، خاموشی سے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اگرچہ ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک خاموش ہمدردی کا رشتہ ضرور بن گیا تھا۔ وہ دن آ گیا جب دادی کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ارمان اور حیا دونوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی نے کمزور آواز میں ارمان سے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اور حیا کا بھی۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے اور دادی نے دم توڑ دیا۔ ایک اور انسان قیامت تک سو گیا، مگر قیامت ارمان کے دل میں برپا تھی۔ ماں باپ کی موت کے بعد ایک دادی ہی تھی جو اس کی زندگی کا سہارا تھی۔ آج وہ آخری سہارا بھی چھن گیا تھا۔ ارمان نے پہلی بار خود کو اس بھری دنیا میں تنہا پایا۔ دادی کی کفن میں لپٹی لاش کو دیکھ کر وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ دادی کی موت نے جیسے ارمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں بہت اونچی آواز سے رویا۔ اس کا دکھ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی دادی سے بہت قریب تھا اور ان کے جانے کا غم اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ 3 دن اسے سخت بخار رہا، مگر اس حالت میں بھی وہ بس دادی کو یاد کرتا رہا۔ حیا نے خاموشی سے ارمان کے غم میں شریک ہو کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس نے محسوس کیا کہ ارمان باہر سے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اندر سے وہ بھی ایک حساس انسان ہے۔ دادی کی موت کے بعد گھر میں سوگ کا ماحول تھا۔ ارمان بالکل خاموش ہو گیا تھا اور اپنے آپ میں گم رہتا تھا۔ حیا نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی اور ارمان کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ دادی کی موت کے کچھ دن بعد ارمان نے حیا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر تھکن تھی۔ اس نے کہا، حیا تمہیں یاد ہے دادی نے کیا کہا تھا؟ حیا نے سر ہلایا۔ ارمان نے گہری سانس لی اور کہا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں کبھی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا اور اب دادی بھی نہیں رہی، تو اس رشتے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حیا نے ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، وہ صرف ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن آئے گا۔ ارمان نے اپنی بات جاری رکھی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا تاکہ تمہیں شروع میں مشکل نہ ہو۔ حیا خاموش رہی۔ وہ ارمان سے محبت کرنے لگی تھی، اگرچہ ارمان نے کبھی اس کے جذبات کا احترام نہیں کیا تھا۔ دادی کی موت نے اسے ارمان کے قریب کیا تھا،
اور اس نے امید کی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ارمان کے الفاظ نے اس کی تمام امیدیں ختم کر دی تھی۔ حیا نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حیا نے اپنی بات جاری رکھی، آپ نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، میں چلی جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر حیا کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنا کچھ سامان جمع کیا اور بغیر کسی کو بتائے اس گھر سے چلی گئی جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند اہم مہینے گزارے تھے۔ اس کے دل میں دکھ تھا، لیکن ایک عجیب سکون بھی تھا۔ آخر کار وہ اس رشتے سے آزاد ہو گئی تھی جس میں اسے کبھی خوشی نہیں ملی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ارمان کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ حیا سے محبت کرنے لگا ہے۔ حیا کے جانے کے بعد ارمان نے سوچا کہ اب اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ اس بندھن سے آزاد ہو گیا تھا جو دادی نے زبردستی اس پر ڈالا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ گھر پہلے سے زیادہ خالی اور خاموش لگ رہا تھا۔ حیا کی وہ خاموش موجودگی جس سے وہ ہمیشہ بیزار رہتا تھا، اب اسے ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر اس کی غیر موجودگی کھلتی تھی، رات کو کمرے میں اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لان میں جاتا تو اسے حیا کے پودوں کو پانی دینے کا منظر یاد آتا۔ ابتدا میں ارمان نے ان احساسات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، دفتر کے کاموں میں ڈوب گیا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کہیں بھی اسے سکون نہیں ملا۔ ہر چیز ادھوری اور بے رنگ لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ ارمان کو احساس ہونے لگا کہ یہ صرف دادی کی خدمت گزار کی کمی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ حیا کے بارے میں سوچنے لگا، اس کی سادگی، اس کی معصومیت، دادی کی بیماری کے دوران اس کا خلوص، اور اس دن پھول والے واقعے کے بعد اس کی خاموشی۔ یہ سب مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح حیا نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی، کس طرح وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اور کس طرح اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی کمرے کو روشن کر دیتی تھی۔ ارمان کو اپنی بے رخی اور سخت رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے دادی کی کہی ہوئی بات یاد آئی، ارمان، حیا کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس وقت ارمان نے دادی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے دادی اس وقت بھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ارمان کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہ حیا سے صرف عادی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ وہ جس نے کبھی محبت پر یقین نہیں کیا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے حیا کو جانے دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی انا اور ضد میں اندھا ہو گیا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا کو ڈھونڈے گا۔ اسے اس سے معافی مانگنی تھی اور اسے بتانا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حیا کہاں گئی ہوگی، لیکن ارمان پرعزم تھا۔ وہ اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو حیا کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی۔ اس نے ہر اس جگہ پر تلاش کی جہاں حیا کے جانے کا امکان تھا۔ کئی ہفتے اور مہینے گزر گئے، لیکن حیا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ارمان مایوس ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ حیا کی یادیں اسے ہر پل ستاتی تھی اور اسے اپنی تلاش جاری رکھنے کی ہمت دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ حیا کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ اس دوران ارمان کی شخصیت میں بھی تبدیلی آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ نرم دل اور حساس ہو گیا تھا۔ دادی کی موت اور حیا کے جانے نے اسے زندگی کی اصل قدر سکھا دی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دولت اور غرور سب کچھ نہیں ہوتے، اصل چیزیں تو محبت اور تعلق ہیں۔ کیا ارمان حیا کو ڈھونڈ پائے گا؟ کیا حیا اسے معاف کر دے گی؟ اور کیا ان کی محبت کو ایک اور موقع ملے گا؟ یہ سوالات ارمان کے ذہن میں ہر وقت گھومتے رہتے تھے اور وہ ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے بے چین تھا۔ 3 سال بعد حیا کے جانے کے بعد ارمان نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن 3 سال گزر گئے اور حیا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ارمان مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس کی امید کی ایک ہلکی سی کرن ابھی باقی تھی۔ وہ اکثر دادی کی قبر پر جاتا، جہاں اسے کچھ سکون ملتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے دادی اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایک دن جب ارمان ایک کیک شاپ میں بیٹھا اپنی کافی پی رہا تھا تو اس کی نظر ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جو شیشے کے پیچھے بنے ہوئے کیک کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تقریباً 2 سال کی ہوگی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک معصومیت تھی۔
ارمان کو بے اختیار اس بچی کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور بچی کے قریب کیا۔ ہیلو بیٹا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بچی نے ارمان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ کیکی؟ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے ایک چاکلیٹ کیک کی طرف اشارہ کیا۔ ارمان کو اس کی معصومیت بہت اچھی لگی۔ کیا تمہیں کیک پسند ہے؟ بچی نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ ارمان نے کیک شاپ والے سے بات کی اور بچی کے لیے ایک چھوٹا سا چاکلیٹ کیک منگوایا۔ بچی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے ارمان کا شکریہ ادا کیا اور مزے سے کیک کھانے لگی۔ ارمان اس بچی سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنا نام لائبہ بتایا۔ ارمان کو لائبہ سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس سے ملنے کیک شاپ پر جاتا اور دونوں نے ایک خاص رشتہ بنا لیا تھا۔ لائبہ ارمان کو انکل کہتی تھی اور اس سے بہت مانوس تھی۔ ایک دن لائبہ اپنے ٹیبلٹ پر کچھ تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے جھلکتی ہوئی تصویروں میں ایک جانی پہچانی عورت کو دیکھا۔ وہ حیا تھی، لیکن اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا۔ ارمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لائبہ سے پوچھا، یہ کون ہے بیٹا؟ لائبہ نے تصویر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ میری ماما ہے۔ ارمان کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا لائبہ حیا کی بیٹی تھی؟ اس نے لائبہ سے مزید پوچھا، اور یہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ لائبہ نے اپنی ایک اور تصویر دکھائی جس میں وہ تھوڑی بڑی تھی اور حیا اسے گود میں لیے ہوئے تھی۔ یہ میں ہوں، جب میں چھوٹی تھی۔ ارمان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حیا کے جانے کے وقت اسے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ حاملہ ہو سکتی تھی۔ لائبہ کی عمر اور وہ تصاویر سب کچھ ایک معمہ حل کر رہا تھا۔ لائبہ حیا کی بیٹی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ ارمان کی بھی بیٹی تھی۔ ارمان پر مختلف جذبات کا ہجوم تھا، حیرت، صدمہ، خوشی اور پچھتاوا۔ وہ اتنے عرصے سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اتنے قریب تھی۔ اب ارمان کو سمجھ آیا کہ حیا اسے بتائے بغیر کیوں چلی گئی تھی۔ وہ شاید ارمان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ شاید اسے یقین تھا کہ ارمان کبھی اسے اس بچے کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ارمان نے لائبہ سے پوچھا، بیٹا تمہاری ماما کہاں ہیں؟ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ لائبہ نے معصومیت سے جواب دیا، ماما کام پر گئی ہیں، آپ ان سے ملیں گے؟ وہ آپ کو بہت پسند کریں گی۔ ارمان نے لائبہ کو گلے لگایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے مل چکا ہے اور اب وہ حیا سے بھی ملنے والا تھا۔ لیکن اس ملاقات کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا حیا اسے معاف کر دے گی؟ کیا وہ اسے اور لائبہ کو قبول کرے گی؟ ارمان لائبہ کے ٹیبلٹ میں تصاویر دیکھ کر سچائی جاننے کے بعد حیرت اور صدمے سے مغلوب تھا۔ لائبہ اس کی بیٹی تھی اور حیا نے یہ سب اس سے چھپایا تھا، لیکن کیوں؟ ارمان نے لائبہ سے پوچھا، بیٹا کیا تم مجھے اپنی ماما کے گھر لے جا سکتی ہو؟ لائبہ خوشی سے اچھل پڑی، ہاں انکل، آپ کو ماما کا گھر بہت پسند آئے گا۔ ارمان لائبہ کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں مختلف خیالات گھوم رہے تھے۔ وہ حیا سے کیا کہے گا؟ وہ اس کے رد عمل کا سامنا کیسے کرے گا؟ اور سب سے اہم بات، وہ اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے لیے کتنا بےتاب تھا۔ جب وہ لائبہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو ارمان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ یہ تو اس کی دادی کا پرانا گھر تھا جو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا اور سالوں سے بند پڑا تھا۔ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیا یہاں کیا کر رہی ہے۔ لائبہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حیا نے دروازہ کھولا۔ ارمان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر مختلف جذبات تھے، صدمہ، حیرت اور شاید کچھ خوف بھی۔ ارمان نے حیا کی طرف دیکھا اور پھر گھر کی طرف۔ یہ تو دادی کا گھر ہے نا؟ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں۔ ارمان نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور لائبہ؟ حیا نے ارمان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر کا ماحول پرسکون اور صاف ستھرا تھا۔ لائبہ ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر دکھانے لگی۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو ارمان نے حیا سے پوچھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم یہاں کب سے ہو اور تم نے مجھے لائبہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حیا نے گہری سانس لی اور بتانا شروع کیا، جب میں تمہارے گھر سے گئی تو مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن تمہارے الفاظ مجھے یاد تھے۔ تم نے کہا تھا کہ دادی کے مرنے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ پر یا ہمارے بچے پر کوئی بوجھ محسوس کرو۔ ارمان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے اپنی بے رحمی پر ایک بار پھر افسوس ہوا۔ حیا نے جاری رکھا، دادی کو میری حالت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اپنی موت سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے یہ گھر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ارمان مجھے نکال دے تو میں یہاں آ کر رہ سکتی ہوں۔ انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی جمع کروائے تھے تاکہ مجھے کسی پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ ارمان حیران رہ گیا۔
اس کی دادی نے سب کچھ منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ارمان اور حیا ساتھ رہیں۔ حیا نے ارمان کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ تم کبھی تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس مجھ تک آ جاؤ گے۔ دادی کہتی تھی کہ تمہارا دل برا نہیں ہے، صرف ضدی ہو۔ ارمان حیا کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اب میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں تم سے اور لائبہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع دو گے؟ ہم ایک ساتھ ایک خاندان بن سکتے ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 3 سال کی تنہائی اور جدوجہد کے بعد ارمان کی معافی اور محبت کی درخواست اس کے دل پر گہرا اثر کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ارمان، یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ ارمان نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ میں تمہیں اور لائبہ کو اپنی زندگی میں بہت چاہتا ہوں۔ لائبہ کمرے میں آئی اور ارمان اور حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مما، انکل، کیا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ لائبہ کے سوال پر حیا کے دل کو میں موجود تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہاں لائبہ بیٹا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ارمان نے حیا کو گلے لگا لیا۔ آخرکار دادی کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ان کی محبت کو ایک اور موقع ملا تھا اور اب وہ ایک خوشحال خاندان بننے کی طرف گامزن تھے۔ دادی کا پرانا گھر جو کبھی تنہائی کا نشان تھا، اب ان کی نئی زندگی کی شروعات کا گواہ بن گیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔